नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सामीन को नाज़रीन, जिस तरह के हम हर इतवार के रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, आज भी हस्ब तौफीक खुदा तआला की इस्तिताअत के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और एक नए प्रोग्राम के साथ, जिसमें आज हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतब पे उठने वाले चंद एतराज़ात के जवाबात आपके सामने रखेंगे। हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ खुदा के बाबरकत कलाम कुरान मजीद की किसी न किसी आयत या चंद आयात से करते हैं। आज भी उसी तरह से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम आपकी खिदमत में एक कुरान करीम की आयत रख रहे हैं, समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा युक़ालु लक इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुल मिन क़ब्लिक इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन व ज़ू इक़ाबिन अलीम। तुझे कुछ नहीं कहा जाता मगर वही जो तुझसे पहले रसूलों से कहा गया। यकीनन तेरा रब बहुत मग़फ़िरत वाला, नीज़ दर्दनाक अज़ाब देने वाला है। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि ये तमाम अंबिया की सुन्नत में रहा है और उनके साथ वही बातें की जाती हैं जो उनसे पहले नबियों के साथ भी की जाती रही, तो आज हम अपनी बात को बढ़ाते हैं आगे। जैसा कि आप हमारे इस मौजू से मुतल्लिका हिस्सा अव्वल में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात पे जब हम जवाबात दे रहे थे, तो उसमें जब कशूफ के ऊपर एतराज़ात का जवाब दिया गया, तो उसमें हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जवाद भट्ट साहब ने इसको पेश किया। तो उन्हीं की खिदमत में मैं एक और चीज़ अर्ज़ करता हूँ और उनसे पूछते हैं कि जवाद साहब हमें बताएं कि ये जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कशफ के ऊपर एतराज़ किया जाता है कि मैंने कशफ में देखा मैं खुदा हूँ, और फिर दूसरा इल्हाम कुन फायकून के साथ हमारे मुखालिफिन दोनों को लिंक करके मिला के एतराज़ करने की कोशिश करते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कशफ में देखा मैं खुदा हूँ, फिर कुन फायकून के मालिक का दावा भी कर रहे हैं और उसके बाद इसका जवाब दे रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप हमें इस बात का बताएं कि इसके अंदर क्या हकीकत है और कुन फायकून के इल्हाम की क्या हकीकत है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह वासन जज़ा। तमाम दोस्तों को सबसे पहले तो मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने भी जिक्र कर ही दिया कि हमने इसके तहरीरात पे जो एतराज़ात किए जाते हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो अपने इल्हामात और चीज़ें वगैरह बाकी अपनी किताबों में बयान की हैं, जो नसाई बयान फरमाए हैं, उसके ऊपर जो एतराज़ करने वाले हैं वो ये एतराज़ात उठाते हैं कि अहमदी तो हैं, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम को इमाम महदी और मसीह मौऊद बताते हैं और ये पोर्ट्रे करते हैं कि वो खुदा ताला के नबी थे और वही ईसा इब्ने मरियम है जिनका वादा कुरान और हदीस में किया गया था। मगर असल में नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत मिर्ज़ा साहब तो खुद दावा अलूहियत रखते थे। मतलब इतना बड़ा ये इल्ज़ाम लगा देते हैं। और अभी मैं आपके सामने कुछ हवाले पेश करूँगा जिससे आपको ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि ये उसी तरह का अमल है जिस तरह जो है यहूदी करते थे कि कुछ बातें छुपा के अपनी मर्ज़ी की बातें सामने पेश कर देनी और उसके ऊपर अपने ही हाशिए चढ़ाकर इंसान की तरफ वो बात मंसूब कर देना जो उसने बयान ही नहीं की हो।
جبکہ اصل واقعات بالکل اس سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں، حقیقت الوحی کا ہے یہ، روحانی خزائن میں آنا کمالات اسلام کے اندر جو حوالہ یہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنا ایک الہام درج فرمایا ہے، رایتنی فی المنانی عین اللہ، یعنی کہ عین اللہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو خدا بتاتے ہیں۔ دوسرا وہ اس کا ترجمہ بھی دکھاتے ہیں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے ہی، تاکہ یہ امپریشن دیا جا سکے کہ ہم یہ ترجمہ خود نہیں کر رہے، جبکہ جماعت احمدیہ خود اس ترجمے کو مانتی ہے۔ یہ کتاب البریہ ہے، اس کا پیج نمبر 85 ہے، وہاں پہ یہ جو بات بیان ہے وہ اس طرح ہے۔ اور پھر ایک اور کشف ہے جو آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 564 اور 565 میں مدت سے چھپ چکا ہے، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام کے جو کشف ہے جو کافی عرصے سے چھپ چکا ہوا ہے، اس کے اوپر دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو آج کا نہیں، کتنے عرصے سے اپنے ان کا دعویٰ الوہیت ہے۔ اس کے آگے بیان کرتے ہیں، اس کو بینہ ذیل میں درج کرتا ہوں، وہ یہ ہے ترجمہ: میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ پہلے 5 لفظ تو چھوڑ دیں، فوکس کیا جاتا ہے کہ میں خود خدا ہوں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الوہیت کا دعویٰ اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کشف میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود خدا ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے اپنے پچھلے پارٹ کے اندر اسی حوالے کے اوپر ایک مفصل جرح کی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ بات بیان کی ہے وہ ایک کشفی حالت میں بیان کی ہے، اور اس کے اور پراپر طور پر کشف کو جو ہے وہ بیان کیا وہاں پہ۔ تو دوست جو ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں ابھی یہاں پہ تو بیان نہیں کر سکتا دوبارہ وہ بات کو، تو دوست وہ پارٹ 1 دیکھ لیں، اور تاکہ آج کی جو بات ہے اس کی کنٹینیوٹی میں کس طرح ہوئی ہے وہ آسانی سمجھ بھی آ جائے گی۔ اب جب کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، تو یہاں پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کشف ہو ہی نہیں سکتا، یہ رحمانی کشف ہے ہی نہیں۔ انسان کا کشف کے اوپر تو زور نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کا نیک بندے ہوتے تو ان کو یہ کشف آتا ہی کیوں کہ وہ خود خدا ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں کی علمی قابلیت ہمیں ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ کس علمی قابلیت کے ماہر تھے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کشف کا جو ہے وہ نظام کیسے چلتا ہے، اور اگر خدا تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندے کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے اپنے کشف میں کہ وہ خدا ہے، اور وہ یہ کہ اپنی ذات کو ختم پا کر خدا تعالیٰ کا عکس اپنے اندر دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کرتا ہوں، یہ ہے تاطیر الانام فی تعبیر المنان۔ یہ خوابوں کی تعبیر کے اوپر سب سے بہترین کتاب لکھی جا چکی ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو جز الف ہے، یعنی کہ الف اللہ تعالیٰ کا نام آیا سب سے پہلے، پہلا ہی باب ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی جو اپنے آپ کو خواب کے اندر خدا تعالیٰ سمجھتا ہے کہ میں خدا بن چکا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ میں زوم کر دوں، فمن راکانا صار الحق سبحانہ وتعالی اہتدى الی صراط المستقیم، کہ جو خواب میں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ دیکھتا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پہ رائج کرنے والا ہے، اس کو صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدم رہنا بتا رہا ہے، کہ ایک خوشخبری ہے اس خواب کے اندر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے دوست، انہوں نے کیا صرف یہ پہلا جملہ ہی پڑھا ہے؟ مطلب عربی میں تو چلو ان کے پاس عربی میں تو عربی نہیں آتی،
تو جہاں سے انہوں نے اردو ترجمہ نکالا ہے، کیونکہ یہاں پہ حضور نے خود فرما دیا ہے کہ اس کو بین ہی ذیل میں درج کرتا ہوں، یعنی کہ وہ جو آئینہ کمل آتے اسلام کے اندر، یہ پورا الہام بیان کیا گیا ہے، یہ 2 صفحوں پہ الہام ہے، تو اس کا ترجمہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے۔ اب ایک اصول ہے جو تمام محقق تحقیق کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ سب سے بہترین تفسیر اور تشریح وہی ہوتی ہے جو یا تو کتاب لکھنے والا کر رہا ہو یا تو اس کے ماننے والے کر رہے ہوں، یہ حق ان کا ہے۔ اب جو بندہ کتاب لکھ رہا ہے، جو خود ملہم ہے، جس کو الہام ہو رہا ہے، کشف ہو رہا ہے، وہ ایک بات بیان کر رہا ہے، وہ زیادہ معنی رکھے گی یا کہ وہ جو حاشی آپ چڑھا رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے ابھی پورا الہام پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے ایک کشف میں دیکھا، میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آسانی سے دوست بھی دیکھ سکیں۔ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں، اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا۔ میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں، یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا ہو، یہاں تک کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو۔ اب یہ اتنے آسان الفاظ ہیں جن کی تشریح بھی بندہ کیا کرے کہ ایک اردو سی سمجھنے والا، سننے والا یہ بات یہاں پہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پہ اپنی ذات ختم ہو، ذات کی نفی ہو رہی ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں، اسی اسنا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پہ محیط ہو گئی ہے، اور میرا جسم مسولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا، یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا۔ اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء، اور میری آنکھ اس کی آنکھ، اور میرے کان اس کے کان، اور میری زبان اس کی زبان بن گئی تھی۔ میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی، اور اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔ حضرت عزت کے خیمے میرے دل کے چاروں طرف لگائے گئے، اور سلطان جبروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا۔ یعنی کہ اتنا لطیف کلام پیش کیا جا رہا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، اور کیونکہ ہم نے الحمدللہ اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے تو چاہے وہ کچھ بھی ہو، تو یہ وہی چیز ہے کہ ہم نے پورا کچھ نہیں ہے اور صرف ایک جملہ پکڑ کے اس کی بال کی کھال اتارنی ہے۔ آگے خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب کو پراپر بیان فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو خالی پا رہا ہوں، اور اس کے اندر خدا تعالیٰ کی جلوت نظر آ رہی ہے مجھے، یعنی کہ میرے ہاتھ خدا تعالیٰ کے ہاتھ بنتے جا رہے ہیں، میرا آنکھیں خدا تعالیٰ کی آنکھیں بن رہی ہیں، میرا وجود خدا تعالیٰ کا وجود بنتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آتی ہے کہ جب ابھی مجھے پاس ریفرنس نہیں ملا وہ، لیکن صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب کوئی انسان خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے جو ہے وہ جو موومنٹ کرتا ہے وہ بیسیکلی وہ نہیں کر رہا، خدا تعالیٰ کر رہا ہے۔ یہی مثال ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے مار میتا اسر میتا سے، کہ جو کنکریاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھیں غزوہ میں، خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو نے نہیں پھینکی، یہ خدا نے پھینکی ہیں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہاں پہ ہم یہ بتانا چاہیں گے جو عیسائی اور جو یہودی اعتراض کرتے ہیں، لا دین جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، پھر یہاں پہ تو ان کا یہ اعتراض صحیح بنتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ تو نعوذ باللہ من ذالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ الوہیت کر دیا۔ پھر جو بیعت کا واقعہ ہوا تھا، خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، حالانکہ بیعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہو رہی تھی۔ یہ یہاں پہ وہی بات ہے جو ابھی ہم نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو تلاوت میں ذکر کیا ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے بتایا ہے کہ تجھ پہ وہ الزام نہ لگائیں جو تجھ سے پہلے نبیوں پہ لگا چکے ہیں. مطلب وہی حالات پیش آئیں گے تیرے ساتھ بھی، تیرے پہ بھی وہی الزام لگیں گے جو تجھ سے پہلے نبیوں پہ لگ چکے ہیں. تو یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ سنت ہے، یہ رہے گی، کیونکہ لوگوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلنی، انسانی سوچ نہیں بدلنی. انسانی سوچ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جب نبی آئے گا تو اس کی مخالفت کرنی ہے، اور بڑے بااثر لوگوں نے کرنی ہوتی ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو مشرک ہیں اور جو یہودی عیسائی لادین ہیں وہ یہی الزام لگاتے ہیں باہر امیتا ازر امیتا اور بیت کو لے کے کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک پورٹرے کیا ہوا یہاں پہ. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے عاشق صادق پہ یہ الزام نہ لگے؟ اور قرآن پاک کا تو وعدہ سچا ہے کہ ہر نبی پر وہی الزام لگے گا جو اس سے پہلے نبی پر لگا ہے. اور سب سے بڑی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ خدا تعالیٰ نے پیش کر دی ہے. آگے حضور فرماتے ہیں اسی الہام میں، سو نہ تو میں ہی رہا اور نہ میری کوئی تمنا ہی باقی رہی. میری اپنی عمارت گر گئی اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی، اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہو گئی، اور میں سر کے بالوں سے ناخن پا تک اس کی طرف کھینچا گیا. پھر میں ہمہ مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا، اور ایسا تیل بن گیا جس میں کوئی میل نہ تھی، اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گئی. پس میں اس شے کی طرح ہو گیا جو نظر نہیں آتی، یا اس قطرے کی طرح جو دریا میں جا ملے. یعنی کہ مثال دیکھیں، اتنی پیاری، اتنا خوبصورت مثال دے کے سمجھایا ہوا ہے کہ میری ذات رہی نہیں، میں نے اپنے وجود کو کھو دیا اور اس خدا کو پا لیا. مطلب ایک انسان خدا تعالیٰ کے محبت اور عشق میں اتنا ختم ہو گیا، اتنا گم ہو گیا کہ اس نے اپنی تمام سوچ، تمنائیں نفس، اپنی ہر چیز کو خدا تعالیٰ کے آگے سربر سجود کر دیا، اور ایسا لگنے لگ گیا جیسے خدا اس میں سے بول رہا ہے. لیکن اب ماشاءاللہ ہم نے اعتراض کرنے ہیں تو وہ تو پھر ہم جتنے مرضی کرتے رہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. کیونکہ جب سچائی کھلتی ہے تو پھر وہ سارے پردے پھاڑ کے سامنے آتی ہے. آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پس میں اس شے کی طرح ہو گیا جو نظر نہ آتی، اور اس قطرے کی طرح جو دریا میں جا ملے اور دریا اس کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لے. اس حالت میں میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا اور میرا وجود کیا تھا. الوہیت میری رگوں اور میرے پٹھوں میں سرایت کر گئی، یعنی کہ میری وینز اور میرے مسلز، مطلب کہ پورا وجود جس چیز سے کھڑا ہوتا ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ کی تجلی نظر آنے لگ گئی، اور میں بالکل اپنے آپ سے کھویا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے میرے سب اعضاء اپنے کام میں لگائے اور اس زور سے اپنے قبضے میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں. چنانچہ اس کی گرفت سے میں بالکل معدوم ہو گیا، اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میرے نہیں بلکہ اللہ کے اعضاء ہیں، اور میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم اور اپنی ہویت سے قطعاً نکل چکا ہوں. اب کوئی شریک اور منع روک کرنے والا نہیں رہا. خدا تعالیٰ نے میرے وجود میں داخل ہو گیا، اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا. اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں. سو میں نے پہلے تو آسمانوں و زمین کو جمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی. پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اس کے خلق پر قادر ہوں. یعنی کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کے خلق پہ قادر ہوں کہ میں نے نیا آسمان اور نئی زمین بنائی ہے. پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا ان زینا السماء الدنیا بمصابیہا. پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے. پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی، میری زبان پر جاری ہوا اردد ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی کہ اتنا پیارا کشف بیان کیا جا رہا ہے جس میں انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تیرا اپنا وجود ہی کچھ نہیں رہا، تو نے اپنی نفس کو ختم کر دیا، اپنی تمناؤں کو ختم کر دیا، اپنے وجود کی کوئی حیثیت نہ چھوڑی، اور تو خدا تعالیٰ کے رنگ میں ایسے رنگ گیا کہ جیسے تیرا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے. اور ایسا ہونا ضروری تھا
یہ کشف تو صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی نشانی ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کامل شاگرد ہو اور وہ اپنے استاد کے نقش قدم پہ نہ چلے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 جگہ پر فرمایا ہے کہ سب کچھ ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ وہ پاک ہے پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، سب پاک ہیں پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے۔ یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا اور اتنے کامل شاگرد بن گئے کہ ایسا کوئی اعتراض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نہ لگا ہو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر یہ آج کے معترض لگاتے ہیں۔ اور جب اس قدر کامل غلامی کہ خدا تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا، اور قرآن بھی اس کے حق میں کھڑا ہوا ہے، حدیثیں بھی اس کے حق میں ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے حق میں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے مار میتا ازر میتا، سنت سے ثابت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ وہ کنکریاں جو ہیں وہ خدا تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے پکوائیں، جبکہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ جو بیعت کا واقعہ ہوا تو بیعت بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اور وہی اعتراض بنا کے آج ہمیں پیش کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوی الوہیت کرتے ہیں، تو شاگرد کامل پہ بھی یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے عشق میں، خدا تعالیٰ کی غلامی میں ایک انسان اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور جب خدا تعالیٰ اس میں سے بولنے لگ جاتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک وہ دعوی الوہیت کر رہا ہے۔ اپنے اس اعتراض کو اتنے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اعتراض تاکہ لوگوں کے دماغ میں اس طرح سے بیٹھ جائے کہ ان کو سوچنے کا موقع نہ ملے۔ دوسری طرف یہ ساتھ میں جملہ جوڑ کے بیان کرتے ہیں کہ پہلے حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ میں خدا ہوں، پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کن فیکون کو عین اللہ کے ساتھ جوڑ کے بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا، پھر کن فیکون کی بھی جو ہے وہ بات کر دی ہے ساتھ۔ اب ان سے پوچھے بندہ کہ کن فیکون کے اوپر جب یہ بات کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے، یہ میں ایک اور دکھا دوں، تلاق القلوب کے اندر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یعنی ہمارے امور کے لیے ہمارا یہی قانون ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ہو جانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا۔ اب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ دعویٰ الوہیت نہ ہو تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے لیے کیوں بتا رہے ہیں کہ جب تک ہم یہ چیز کا خواہش نہ کریں، کیونکہ کن فیکون کی جو ہے وہ ذات صرف خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسے اپنی طرف منسوب کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نہ کہ مجھے ایک منٹ میں ایک اور حوالہ تھا، میں نے لگتا ہے اس کا میں نے وہ سکین نہیں نکالا ہوا، ایک منٹ دے دیں۔ 490 کن فیکون پہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی ذات کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی ان کی بددیانتی ہے کہ صرف کٹنگ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ اعتراض ہے، میں آپ کو دوستوں بتانا چلوں کہ یہ وہ اعتراض ہیں جو میری تحقیق میں میرے سامنے آئے تھے جب میں احمدی نہیں ہوا تھا۔ میرے احمدی ہونے سے پہلے مجھے یہ اعتراض مولویوں نے خود پیش کیے ہوئے ہیں۔ ان کے ختم نبوت کے شمارے میرے آج تک وہ میں نے ان کے سکین پیج رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے یہ اعتراض بنا کے جو ہے وہ ہمیں دکھاتے تھے اس ٹائم کہ دیکھو جس کی طرف تم راغب ہو رہے ہو وہ تو یہ سوچ رکھتا تھا، وہ تو اپنے آپ کو خدا نعوذ باللہ من ذالک مانتا تھا، اس کے تو یہ دعوے تھے۔
تو جب میں نے یہ، کیونکہ اگر آپ دوست دیکھ رہے ہوں کہ میرے پاس جو یہ روحانی خزائن جو میں آپ کو اسکین امیجز سکھا رہا ہوں یہ پرانے ایڈیشن کی ہیں، کیونکہ اب تو جو ہے alislam.org کے اوپر دوسرا ایڈیشن مطلب کمپیوٹرائز ایڈیشن پڑا ہوا ہے، نہ کہ یہ والا ایڈیشن جو میرے پاس ابھی ہے، کیونکہ میں نے اس ٹائم ڈاؤن لوڈ کیے تھے اور اس ٹائم جو ہے میں نے جب خود ان حوالوں کو جا کے پڑھا تھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ چلے ہم کہتے ہیں کہ جی 2 صفحے آگے حضور نے بات بیان کر دی ہوگی تو غلطی لگی ہوگی، شاید وہ مس کر دیا ہوگا انہوں نے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات جہاں بیان ہو رہی ہے اسی سے اگلے لفظ کے اندر ایک بات بیان ہو رہی ہے، تو اتنا کیا ہو گیا کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بات بیان کیا کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ کن فیکون کا بھی پورا حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ حضور فرماتے ہیں اے ازلی ابدی خدا، مطلب کہ ایک بندہ جو یہ بات کر رہا ہے کہ کن فیکون کی ضمیر میں ہوں، اب وہ اپنی بات شروع کیسے کر رہا ہے کہ اے ازلی ابدی خدا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک کہہ رہا ہے۔ استغفر اللہ، لوگوں کو اتنا بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے جھوٹ کے تو پاؤں ویسے نہیں ہوتے، اور خدا تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ جھوٹ کی مثال تو مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اور سب سے کمزور گھر دنیا میں مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو یہ واقعی ہمارے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہوئی ہے کہ بالکل بے سر و پیر اعتراض کرتے رہتے ہیں، کاپیاں کتابیں اپنی بھر کے رکھی ہوئی ہیں، ختم نبوت کی ویب سائٹ پہ جائیں، ایسے اعتراض آپ کو لاکھوں مل جائیں گے کہ کانٹیکٹ سے ہٹ کے اپنی پرچیاں اور حاشیے چڑھا کے انہوں نے اپنے الفاظ ڈالے ہوئے ہیں، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں اے ازلی ابدی خدا میری مدد کے لیے آ، زمین باوجود فراخی کے مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، اے میرے خدا میں مغلوب ہوں، میرا انتقام دشمنوں سے لے، پس ان کو پیس ڈال کہ وہ زندگی کی وجہ سے دور جا پڑے ہیں، تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے، اے میرے بندے چونکہ تو میری فرودگاہ میں بار بار آتا ہے، اس لیے اب تو خود دیکھ لے کہ تیرے پر رحمت کی بارش ہوئی یا نہ، ہم نے 14 چارپائیوں کو ہلاک کر دیا، کیوں وہ نافرمانی میں حد سے گزر گئے تھے، جاہل کا انجام جہنم ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی دعا بتائی ہے اور آگے جو ہے خدا تعالیٰ کا جواب بتایا۔ اس سے زیادہ اس کی انسان کیا تشریح کر سکتا ہے؟ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا کلپ پلے کرتا ہوں جو اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا، میں نے کافی زیادہ وقت لے لیا، مجھے امید نہیں تھی کہ میں اتنی لمبی بات کر جاؤں گا۔ میں ایک چھوٹا سا کلپ پلے کرتا ہوں مولوی حضرات کا، انہی کے وہ گروپ کے اندر جو عالم ہے وہ کیا بتاتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ اولویت تھا کیا، وہ سنیے گا۔ ایک بات جان لیجئے، آپ کو شاید علم ہوگا، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے آخر جھوٹا نبی ہے، اتنے سیانے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اسے مان کیسے لیتے ہیں نبی؟ دیکھیں نا آپ، ایک ہی نوبل انعام یافتہ عبدالسلام، اور وہ بھی اس کا جو ہے وہ نکلا معتقد۔ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اصل وجہ یہ ہے یہ بڑے لائق شخصیت تھی، جس نے ایک وقت میں بڑے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے تھے، انہیں شکست دی تھی، تبھی تو مشہور ہو کے پھر نبی بنے۔ جو توحید کے اوپر اس شخص کا لٹریچر ہے نا، با کمال لٹریچر ہے، توحید کا استدلال کمال درجے میں ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ کسی وقت دہریے ہو گئے تھے، انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں دہریت سے توحید کی طرف غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھ کے آیا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک بندہ دہریت میری آواز آ رہی ہے دوستوں کو؟ جی اب آ رہی ہے۔ میرے خیال سے سامان بھائی ڈراپ ہو گیا، ان کا پرابلم آیا تو اس وجہ سے میرا بھی ڈسک کی پرابلم ہوئی تھی یہاں پہ ٹیکنیکل۔ اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ جو بندہ دہریت چھوڑ کے
اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آیا ہے، اس کے لیے لٹریچر کون سا استعمال ہو رہا ہے سب سے زیادہ؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا. مطلب یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ سب سے بہترین طور پر توحید جو بیان ہوئی ہے آج کے دور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی نے بھی توحید کا پرچار نہیں کیا، کیونکہ وہ خدا کی طرف بلانے والے تھے. میں پیدائشی احمدی نہیں ہوں، میں نے اپنی تحقیق کے بعد بیعت کر کے احمدی ہوا ہوں. تو میں تو یہ چیز بڑی جلدی پک کر لیتا، کیونکہ جو بندہ باہر سے آتا ہے اس کے لیے چیز کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سرکل میں نہیں ہوتا. میں نے تو اپنے 10 سالوں کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی کہ ہمیں کہیں بھی یہ بتایا گیا ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک کہیں پہ بھی خدا کا کوئی ادنا سا بھی مقام انہوں نے لیا ہو، الوہیت کا کہیں بھی دعویٰ کیا ہو. ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جب بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی بات کی ہے تو توحید کا ہی جھنڈا بلند کیا، اس خدا کی طرف بلایا ہے جو قادر و مطلق ہے. یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس چیز کے ساتھ. ایک قرآن پاک کی آیت ہے لا یعلم کا من حلق عن بینات، تو میں انہی کے عالم کی زبان سے سناتا ہوں تاکہ لوگوں کے جو ہے نا اپنے مولوی کی بات سن کے نا کچھ لوگوں کے دلوں میں جلدی بیٹھ جاتی ہے. تو یہ سنیے، تو اس کے بعد پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جزاکم اللہ واسع الجزا. وہ جو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو سورۃ الانفال میں، اور جو زندہ رہے پھر وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. پارہ نمبر 10 کے پہلے صفحے پہ یہ آیت آتی ہے. جزاکم اللہ واسع الجزا. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جیسا کہ بالکل یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو، جو زندہ رہے اسے دلیل کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہی خدا تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر بھی بات بتائی ہے اور قرآن کریم کی بھی یہی منشا ہے. اب ناظرین اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں. اس سے آگے ایک سوال پیش کیا جاتا ہے. میں اپنے دوست عثمان صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا. یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک تحقیق کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے ہیں. تو مقصد ان دوستوں سے سوالات پوچھنے کا اور ان اعتراضات کو سامنے رکھنے کا یہی ہے تاکہ وہ لوگ جو خود تحقیق کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے ہیں ان سے ہمارے دوستوں کو پتہ چل سکے کہ آج کے دور میں کس قدر جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہوتے ہیں جماعت احمدیہ میں، اور ایک متقی انسان جب تقویٰ کی نظر سے ان کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. تو عثمان صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، یہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف کی توہین کی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک قرآن شریف کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں، اور میرے سے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے منہ کی باتیں ہیں. تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جماعت احمدیہ کے افراد اور جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام، غلام احمد قادیانی علیہ السلام قرآن کی توہین کرتے ہیں معاذ اللہ؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں ہم نے تو ماشاءاللہ ابھی قرآن حکیم کے دفاع پہ بھی اتنے پروگرام کیے ہیں، اور جیسا کہ جن لوگوں نے وہ پروگرامز دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ تو قرآن حکیم میں نسخ منسوخ تک کے عقیدہ کی منکر ہے. ہم تو قرآن حکیم کی کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں مانتے، اور مجھے اتنے سال ہو گئے جماعت احمدیہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے مجھے آ کے کہیں کہا ہو، یا جماعت کے عقائد کی کتب جو کہ شائع شدہ ہیں اس میں قرآن حکیم کے سیکشن میں کہیں بھی یہیں لکھا ہوا کہ جو قرآن حکیم ہے یہ مرزا صاحب کے منہ کی باتیں ہیں. یہ اعتراض جن مولویوں نے کیا ہے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی توجہ سے قرآن شریف نہیں پڑھا. اگر آپ ذرا یہ امیج دکھائیں، یہ اصل میں سب سے پہلے براہین احمدیہ جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شورۂ افاق کتاب ہے، جس کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ اسلام کے دفاع میں ایسی کتاب کی نظیر ملنی مشکل ہے. براہین احمدیہ کا حصہ جو چہارم تھا، اس کا جو اب روحانی خزائن کی پہلی جلد میں شامل ہے، اس پہ پیج ہے 623، اور اس کے اگر آپ حاشیے پہ جائیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں.
اس کا جواب دینے سے قبل میں نے جان بوجھ کے اوپر ہائی لائٹ کیا ہے گرین میں کہ ایک الہام جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادری علیہ السلام پہ ہوا وہ یہ تھا کہ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار. اب ایک شخص جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الہام پاتا ہے خدا سے کہ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، وہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل مانتے ہوئے الٹا انہی کی کتاب کی بیٹھ کے توہین بھی کر رہا ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند دوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، یہ وہ شعر ہے جو کہ مولویوں نے اپنی کتابوں میں چوری کیا ہے. اور آپ کی نظم اور نثر میں جو قرآن حکیم کے متعلق جو معارف ملتے ہیں وہ ان علماء کے ہاں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے. اس لیے یہاں پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ قرآن شریف جو ہے وہ میرے منہ کی باتیں ہیں. اخبار بدر ہے 11 جولائی سن 1907، اور اس کے اندر باقاعدہ یہ سوال پیش ہوا، لاسٹ کالم میں ہے بھی اسی طرح ایک سوال پیش ہوا کہ حضور کو جو الہام ہوا ہے قرآن خدا کا کلام ہے اور میرے منہ کی باتیں، اس الہام الہی میں میرے کی ضمیر کس کی طرف پھرتی ہے، یعنی کس کے منہ کی باتیں؟ فرمایا خدا کے منہ کی باتیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے منہ کی باتیں. اس طرح کے ضمائر کے اختلاف کی مثالیں قرآن شریف میں موجود ہیں. یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کے ضمائر کے اختلاف کی مثالیں قرآن شریف میں موجود ہیں، اس سلسلے میں نے 3 قرآن حکیم کے تراجم چنے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا جو ترجمہ ہے پاکستان میں اہل سنت والجماعت کی میجورٹی جن کا تعلق بریلوی فرقے سے ہے، انہی کے جماعت کے بانی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کا مشہور معروف ترجمہ کنز الایمان. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر کی یہاں پہ جو 9ویں آیت ہے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں، اور اللہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں کے بادل ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مرے پیچھے، یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے. اب یہ جو ہے کہ اللہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں کے بادل ابھارتی ہیں، پھر ہم جو ہے یہ بالکل ویسی ہے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو الہام ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے. آپ آیت ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، پھر کہتا ہے ہم. اب یہاں ہم سے کوئی دوسری پرسنالٹی مراد نہیں ہے بلکہ وہ اصل میں اللہ ہی ہے. تو یہ ضمائر کے اختلاف کی مثالیں ہیں. سورہ زخرف اس کی آیت نمبر جو 11 ہے اس پہ بھی یہی مضمون ہے، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے. تو یہ تو ترجمہ تھا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کا. دوسرا ترجمہ میں نے چنا دیوبندی اہل سنت والجماعت جو پاکستان میں جو حنفی ہیں، میجورٹی بریلوی ہے، اس کے بعد دیوبندیوں کی باری آتی ہے، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو ہیں یہ دیوبندی اہل سنت والجماعت کے حکیم الامت ہیں. یہ سورہ فاطر میں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ایسا قادر ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو خشک قطع زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتے ہیں. اسی طرح قیامت میں آدمیوں کا جی اٹھنا ہے. یعنی پہلے کہیں اللہ ایسا قادر ہے جو پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں. یہ پیچھے آپ مضمون دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم کے اوپر مضمون منتقل ہو رہا ہے جو کہ ضمائر کے اختلاف کی ایک مثال ہے. سورہ زخرف کا جو انہوں نے ترجمہ کیا یہاں پہ آیت نمبر 11 کا وہ یہ ہے، اور جس نے آسمان سے پانی ایک انداز سے برسایا پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو اس کے مناسب زندہ کیا، اسی طرح تم بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے. شیعوں کی مشہور و معروف تفسیر نمونہ اس کی 10ویں جلد ہے. سورہ فاطر میں اس آیت کا ترجمہ یہ ملتا ہے اور خدا ہی ہے وہ کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لائیں، پس ہم ان بادلوں کو مردہ زمینوں کی طرف بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں. معاد و قیامت بھی اسی طرح ہے کہ آغاز میں وہ آ رہا ہے اور آگے کیا آ رہا ہے، ہم ان بادلوں کو. تو یہاں پہ کوئی 2 ہستیاں نہیں ہیں، ایک اللہ ہی ہے جو کہ واحد ہے. تفسیر نمونہ کی 11ویں جلد ہے، اس میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ یہ ہے وہی خدا جس نے آسمان سے مقرر مقدار میں پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے ہم نے مردہ زمینوں کو زندگی عطا کی، اور اسی طرح تم قیامت میں زندہ ہوگے. یہ وضاحت ضروری ہے کہ جو تراجم جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے اس میں جو یہ تمام آیات جو میں نے پیش کی ہیں یہ +1 کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو نمبر 1 دیتے ہیں. تو ان آیات سے یہ بات تو واضح ہو گئی
کہ جن علماء نے یہ اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہے انہوں نے توجہ سے قرآن شریف نہیں پڑھا یا بددیانتی کے عمدن مرتکب ہوئے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب جماعت احمدیہ کی طرف سے ایک بات کی وضاحت ہو جائے اور وہ بھی تسلی بخش وضاحت ہو جائے تو کم سے کم اپنے اعتراضوں کی لسٹ سے اس اعتراض کو تو -1 کر دیں، نہ کہ بار بار اسی طرح دہراتے چلے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بندہ نسخ منسوخ کے عقیدے کا منکر ہو اس کے بارے میں ایسی بات کر دینا کہ وہ قرآن حکیم کی توہین کیا کرتا تھا، یہ اس صدی کے بڑے بڑے جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ وہ اپنے ان علماء کے پیچھے چلنے کے بجائے براہ راست ہماری کتابوں کو پڑھیں، ہماری سٹریمز میں آئیں، سنیں، ہماری گفتگو سنیں، MTA دیکھیں، بے شمار اچھے اچھے پروگرامز جاری ہیں، تو آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ علماء آپ کو جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق کتنی درست انفارمیشن دیتے ہیں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو خود سے بیان کر دیا ہے اور ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بتا بھی دیا اس چیز کو کہ میرے کی ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف پھر رہی ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی شخص اس چیز کا اعتراض کرتا ہے تو پہلی بات ہے کہ وہ اپنی جاہلیت کا اقرار کر رہا ہے، اور بالفرض اس کے علم میں نہیں ہے تو کم از کم علم میں آنے کے بعد وہ اس چیز کے اوپر جو متقی ہوتا ہے وہ اس چیز کا اعلان لازمی کرتا ہے کہ یہ چیز میرے علم میں نہیں تھی، یہ میرے علم میں آئی ہے اور میں نے اس کے اوپر اپنی اصلاح کر دی ہے۔ تو کم از کم وہ لوگ جو یہ اعتراضات کرتے ہیں جب ان کے علم میں کوئی بات آ جاتی ہے تو کیا وہ اپنی اصلاح پیش کرتے ہیں؟ اب یہ چیز بتا دیتی ہے کہ قرآن کریم جن کے لیے ہدایت ہے وہ متقیوں کے لیے، اور تقویٰ جن میں ہوتا ہے وہ تو حق اپنے سامنے آنے پہ 1 سیکنڈ نہیں لگاتے اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ تو جن لوگوں کے سامنے یہ باتیں آ جاتی ہیں ان میں سے جن میں تقویٰ ہے وہ لازمی اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور جن میں نہیں ہے ان کو تو قرآن کریم بھی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، ہم تو اس کے سامنے بہت ہی وہ کہتے ہیں اس کے حق بھی نہیں شمار کیے جا سکتے۔ اچھا عثمان صاحب، آپ سے ایک اور میں سوال کرتا چلوں۔ اس میں ایک اور سوال ہمارے مخالفین کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک کتاب ہے نور الحق، اس میں مسلمانوں کے اوپر ہزاروں دفعہ لعنت کی گئی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1000 دفعہ لعنت لکھی بھی ہے، غالباً 100 دفعہ یا 1000 دفعہ، میرے ایگزیکٹ علم میں نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے 1000 مرتبہ لعنت اور وہ لکھی ہے۔ تو اس کا کے اوپر جو حاشیہ چڑھایا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی بات نبی تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ لعنت کرے، بددعا دے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اتنی دفعہ لعنت کا لفظ بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ تو اس کے متعلق ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نبی سے کسی کو بددعا مل سکتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ امیج آپ نکالیں ذرا، میں نے اسی لیے نا روحانی خزائن کی یہ 8ویں جلد ہے اور اس کا امیج نکالا ہوا ہے، یہ آپ کے پاس بھی ہوگا، نور الحق کا۔ میں نے اصل میں جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں تحقیق کر کے احمدیت قبول کی تھی، اور لیکن یہ حوالہ مجھے اس طرح سے پہلے پتہ نہیں تھا، یہ چیزیں بہت سی باتوں کے اللہ مجھے احمدیت قبول کرنے کے بعد ہوا۔ اصل میں علماء جو ہیں یہ 2 طرح کے ہیں، جو کہ میں جھوٹ بولنے والے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے یہاں پہ مسلمانوں کو بدترین دھوکہ دیا کہ مرزا صاحب ان کے اوپر 1000 مرتبہ لعنت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس حضرت مرزا صاحب کی کتب نہیں ہیں، ان کے پاس کتابیں بھی موجود ہیں، ایسا نہیں کہ یہ ان کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ یہ اندھے ہیں، لیکن عمدن دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ مسلمانوں پر کوئی 1000 مرتبہ لعنت اول تو کی ہی نہیں گئی۔ دوسری طرح کے مخالفین وہ ہیں جنہوں نے اس حوالے کو پیش تو ٹھیک طرح سے کیا، لیکن وہ یہ مسئلہ بھی اٹھاتے ہیں پہلوں کے ساتھ مل کے کہ نبی لعنت نہیں کرتا، بددعا نہیں کرتا، یہ مرزا صاحب کس طرح کے نبی ہیں کہ یہ بیٹھ کے بددعائیں کر رہے ہیں، لعنتیں بھیج رہے ہیں، یہ تو بالکل جو ہے سنت رسول سے بھی متصادم بات ہے، انبیاء تو اس طرح سے کرتے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں نور الحق کے تعارف پہ، جو کہ پیش کیا ہے مولانا جلال الدین صاحب شمس نے، اور اس میں اس کو پڑھنا شروع کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں لعنت کی کس پہ ہے۔ نور الحق حصہ اول، کتاب نور الحق حصہ اول جو فروری 1894 میں شائع ہوئی، فصیح و بلیغ، مکفہ و مسجع عربی زبان میں ہے اور نظم و نثر پر مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص تائید سے لکھی گئی ہے۔
اس کتاب کی تالیف کا باعث یہ ہوا کہ جنگ مقدس میں، جس کی تفصیل ہم روحانی خزائن کی جلد ششم کے پیش لفظ میں لکھ چکے ہیں، عیسائی فریق کو جو شکست فاش ہوئی، اس نے عیسائیوں کی کمر توڑ دی۔ یہ وہی مناظرہ ہے جس میں تمام اہل اسلام نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے دعوی مسیحیت و مہدیت کے باوجود، یعنی اس کے بعد کی بات ہے، باقاعدہ ڈپٹی عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کے لیے درخواست دے کے بلایا تھا۔ یعنی مسلمان بھی یہ جانتے تھے کہ عیسائیوں کے مقابلے پہ اگر ہماری کوئی عزت رکھ سکتا ہے تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہے، اور اس میں جو ڈپٹی عبداللہ آتم کا حشر ہوا تھا، یہ مناظرہ بھی ہماری الاسلام ویب سائٹ پہ موجود ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ میں آگے چلتا ہوں۔ اس سے نہ صرف ہندوستانی پادری بوکھلا اٹھے، بلکہ یورپین مشنری سوسائٹیز بھی جو ہندوستان میں مشنری بھیجتی تھیں، اس سے فکر مند ہوئیں کہ آئندہ اسلام کا مقابلہ کیوں کر ہوگا۔ بہرحال اس شکست کی خفت اور ندامت کو مٹانے کے لیے مرتدین از اسلام پادریوں میں سے پادری عماد الدین نے ایک کتاب توزین الاقوال لکھی جو نہایت دل آزار اور اشتعال انگیز تھی۔ چنانچہ ہندو اخبارات رائے ہند و پرکاش امرتسر و آفتاب پنجاب اور عیسائی پرچہ شمس الاخبار لکھنؤ نے اس کے متعلق لکھا کہ یہ حد درجہ اشتعال انگیز اور شرر خیز ہے، اور 1857 کے مانند اگر پھر غدر ہوا تو اس شخص کی بد زبانیوں اور بےہودگیوں سے ہوگا۔ پادری عماد الدین کون ہے؟ بادشاہی مسجد آگرے کے خطیب تھے، جنہوں نے بعد میں عیسائیت قبول کر لی، اسلام چھوڑ دیا۔ نیکسٹ پیج۔ اس کتاب میں اس نے یعنی پادری عماد الدین نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراضات کی اور لکھا کہ وہ فصیح و بلیغ نہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر نہایت رقیق اور بودی اور شرمناک حملے کیے، یعنی توہین رسالت کی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف گورنمنٹ کو اکسایا اور لکھا کہ یہ شخص ایک مفسد آدمی اور گورنمنٹ کا دشمن ہے، اور مجھے اس کے طور و طریق میں بغاوت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جہاد کے مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ قرآن مخالفین اسلام سے ہر حال میں جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے جب اسے طاقت حاصل ہوگی تو ضرور بغاوت کرے گا۔ جب یہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے اس کے جواب میں یہ رسالہ نور الحق حصہ ول لکھا، اور پادری مذکور کے جملہ اعتراضات کے مدلل اور مسکت حسن جوابات دیے۔ جہاد سے متعلق آپ نے اس رسالہ میں ایک نہایت جامع معنی نوٹ لکھا جو ہر زمانے کے مسلمانوں اور ادائے اسلام کے لیے بھی اسلامی جہاد کی حقیقت سمجھنے کے واسطے شمع کا حکم رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ قرآن شریف یوں ہی لڑائی کے لیے حکم نہیں فرماتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے حکم فرماتا ہے جو خدا تعالیٰ کے بندوں کو ایمان لانے سے روکیں، اور اس بات سے روکیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر کاربند ہوں اور اس کی عبادت کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے حکم فرماتا ہے جو مسلمانوں سے بے وجہ لڑتے ہیں اور مومنوں کو ان کے گھروں اور وطنوں سے نکالتے ہیں اور خلق اللہ کو جبرن اپنے دین میں داخل کرتے ہیں اور دین اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جن پر خدا تعالیٰ کا غضب ہے اور مومنوں پر واجب ہے جو ان سے لڑیں اگر وہ باز نہ آئیں۔ پھر عربی زبان میں تالیف کی کیا وجہ تھی؟ اس کتاب کے عربی زبان میں لکھنے کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ یہ مرتدین از اسلام پادری لوگ اپنا مولوی اور علماء اسلام میں سے ہونا مشہور کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انگریز پادریوں کی نظر میں بھی عزت سے دیکھے جاتے اور ان کی خوب خاطر و مدارت کی جاتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے جواب میں یہ کتاب عربی زبان میں لکھی اور ان کو چیلنج کیا کہ اگر وہ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں کہ وہ عالم ہیں اور عربی زبان جانتے ہیں تو اس کے مقابلہ میں عربی زبان میں ایسی ہی کتاب لکھیں، اور ان پادریوں کے نام بھی اس کتاب میں درج کر دیے۔ صفحہ 157 میں انشاءاللہ آگے پڑھوں گا۔ بصورت مقابلہ ان کے لیے 5000 روپیہ انعام دینے کا بھی وعدہ فرمایا، اور لکھا کہ ان کی درخواست پر ہم یہ روپیہ جہاں وہ چاہیں جمع کرا دیں گے، مگر ساتھ ہی آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور شکست کھائیں گے، اور تمام دنیا پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ لوگ عربی زبان سے بالکل جاہل ہیں اور ان کے عالم اور عربی دان ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ اور ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اس شخص کو جو عربی زبان سے بالکل جاہل ہو، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جس شخص کی فصاحت و بلاغت کا عرب کے بڑے بڑے ادیب اور شعراء جیسے لبید بن ربیعہ وغیرہ اور عرب کے فصحاء و بلغاء سکہ مان چکے ہیں، اور اس کی فصاحت و بلاغت پر کسی عرب نے کسی زمانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر آپ نے اسی کتاب میں پادری مذکور یعنی عماد الدین کی پولیٹیکل نکتہ چینی کا جواب دیتے ہوئے حکومت کو واشگاف الفاظ میں یہ مشورہ بھی دیا کہ یہ بھوکے ننگے لوگ جو اپنا گزارا نہیں کر سکتے تھے اور نہ مسلمان ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے تھے، دنیاوی طمع اور مال و زر اور اچھے کھانوں کے لالچ سے گرجوں میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اپنے آپ کو اسلام سے متنفر ثابت کرنے کے لیے پاکوں کے سردار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان طعن دراز کرتے اور گالیاں دیتے اور بدزبانی کرتے ہیں، اور بیکار رہ کر اپنے نفس کی خواہشات پورا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اکابر نے انہیں فارغ بٹھا رکھا ہے اور اس قسم کی بدزبانی کے گناہوں سے انہیں روکنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے۔
انہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں ایسی خدمات دی جانی چاہیے جو ان کی قوم اور پیشے کے لحاظ سے مناسب ہوں. ان میں سے جو نجار ہے اسے تیشہ دیا جائے اور دھننے والے کو ایک مضبوط دھمکی، پنجن اور نائی کو نشتر اور استرا، اور تیلی کو ایک بڑا سا کولوہ سپرد کیا جائے، تا ہر شخص ان میں سے اپنے کام میں مشغول ہو جائے جس کا وہ اہل ہے، اور تاکہ اس انتظام سے وہ فضول گوئی اور بےہودہ اور گناہ کی باتوں سے رک جائے. اس کتاب کے ایک قصیدہ میں آپ نے صلیبی فتنے کے بد اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اور اس کی تباہی کے لیے ایک درد انگیز دعا بھی فرمائی ہے. اب میں اگلے صفحات پڑھنے سے پہلے یہیں پہ ایک بات کہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہاں پہ مسلمانوں کی بات ہی نہیں کی. یہاں تو ایک ایسے پادری کی بات ہو رہی ہے جو کہ قرآن شریف کے اوپر حملے کرتا ہے، جو اسلام چھوڑ چکا ہے، اور دیگر حضرات بھی یہی کام کرنے میں مشغول تھے. تو قرآن شریف کے اوپر حملے تو کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا. تو اول تو طے ہو گیا کہ یہاں پہ غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے، اور جیسا کہ تحریر سے واضح ہے یہاں صرف ان پادریوں کی بات ہو رہی ہے. میں پھر دہرا رہا ہوں، ان پادریوں کی بات ہو رہی ہے جو قرآن شریف کے اوپر حملے کر رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے. اب ہم اگلے پیج پہ چلتے ہیں. یہ نور الحق میں پیج 155 سے شروع کروں گا تاکہ پہلے تو یہ پتہ چلے کہ مرزا صاحب نے کن کے اوپر 1000 مرتبہ لعنت کی ہے. جو کتاب کا ان کو چیلنج دیا گیا تھا اس کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں، اور نصارہ کا اختیار ہوگا کہ اس مقابلہ میں ایک دوسرے کو مدد دے دیں اور سب متفق ہو کر اس مارکا کے لیے اٹھیں اور بعض کے پشت پناہ بن جائیں، اور ایک جاہل باخبر آدمی سے پوچھ لے اور دور و نزدیک سے ہر ایک مددگار اور معین اپنے لیے بلا لیں، اور مسیح سے بھی مدد لیں جو ان کی نظر میں خدا ہے اور کوئی خدا نہیں بجز اس کے جو قیوم العالمین ہے، اور چاہیے کہ اپنے اس روح القدس سے بھی مدد لیں جو بولیاں سکھاتا تھا اگر سچے ہیں. یہ وہ بات ہے جس پر ہم اپنے دل کی خوشی اور انشراح صدر سے راضی ہو گئے، اور ہم اس بات پر بھی راضی ہو گئے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم میں اور ہمارے مخالفوں میں حکم بن جائے. بس اگر گورنمنٹ ان لوگوں کو اپنے قولوں میں صادق پاوے جو قرآن شریف کی فصاحت اور بلاغت پر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کے علماء کی طرح مولوی ہیں اور نادان نہیں ہیں، اور فصاحت اور عدم فصاحت میں فرق کرنے کے لیے ہم میں مادہ ہے، اور گورنمنٹ دیکھے کہ وہ اس میدان میں در حقیقت پیش دستی لے جانے والے ہیں، بس لازم ہوگا کہ گورنمنٹ ہمارا انعام ان کو لے دے اور ہمیں کاذب خیال کرے، اور ان کے کمال علم کو ملکوں اور ولایتوں میں مشہور کرے، اور دنیا کے کناروں تک ان کے فضائل مشتہر کر دے اور ان کے نام فاضلوں میں لکھ لے. اور اگر گورنمنٹ ان کو ایسا نہ پاوے بلکہ ان کو ایک جاہلوں کا گروہ پائے جو اس قسم کے کمالات سے دور و مہجور ہیں، بس ہم حکومت برطانیہ کے عدل اور انصاف سے امید رکھتے ہیں کہ بات اس کے ان کذابوں کو اس بات سے منع کرے کہ اپنے تئیں مولوی کے نام سے موصوف کریں اور باوجود جاہل ہونے کے قرآن کریم کی بلاغت پر حملہ کریں. اور اس دعوت میں ہمارا اول مخاطب اور اس مارکا میں ہمارا اول مدعو پادری عماد الدین ہے، کیونکہ وہ قرآن شریف کی فصاحت اور بلاغت سے انکاری ہے اور اپنی ہر ایک کتاب میں بے حیائی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک عالم بزرگ ہوں اور قرآن فصیح نہیں ہے بلکہ صحیح بھی نہیں ہے، اور میں اس میں کوئی بلاغت نہیں دیکھتا اور نہ فصاحت جیسا کہ خیال کیا گیا ہے، اور کہتا ہے کہ میں عنقریب تفسیر شائع کروں گا، اور ایسی ہی اور باتیں ہم اس کی سنتے ہیں. اور وہ کمال عربی دانی کا دعویٰ کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بباعث بے شرمی اور دروغ گوئی کے گالیاں نکالتا ہے، اور قرآن شریف کی فساد کی ایسے دعوے سے اور غرور سے عیب جوئی کرتا ہے کہ گویا وہ امر القیس کا چچا یا خالہ زاد بھائی ہے، اور اپنا نام مولوی رکھتا ہے اور متکبروں کی طرح چلتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے کرسچن کو جو اپنے تئی مولوی کے نام سے موسوم کرتا ہے مخاطب کرتے ہیں، اور ان سب کے نام ہم نے حاشیے میں لکھ دیے ہیں. پہلے میں حاشیہ پڑھ دوں. مولوی کرم الدین، مولوی نظام الدین، مولوی الہی بخش، مولوی حمید اللہ خان، مولوی نور الدین، مولوی سید علی، مولوی عبداللہ بیگ، مولوی حسام الدین بمبئی، مولوی حسام الدین، مولوی نظام الدین، مولوی قاضی صفدر علی، مولوی عبد الرحمان، مولوی حسن علی وغیرہ وغیرہ. اس میں جو یہ مولوی قاضی صفدر علی ہے لاسٹ رو میں پہلا، اسے بھی پادری عماد الدین نے ہی کنورٹ کیا تھا. اب میں واپس چلتا ہوں. ان سب کے نام ہم نے حاشیہ میں لکھ دیے ہیں اور ہم ان سب کو مقابلے کے لیے بلاتے ہیں. یہ سب وہ جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور کرسچن ہو گئے تھے. ہم ان سب کو مقابلے کے لیے بلاتے ہیں. اگر وہ ایسی کتاب بنا دیں، ایسی کتاب بناویں تو ہماری طرف سے ان کو 5000 روپیہ انعام ہے، جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں. اور بالمقابل کتاب تالیف کرنے والوں کے لیے ہماری طرف سے 3 مہینہ مہلت ہے. اور اگر مقابلے پر نہ آویں اور ہرگز نہ آویں گے بس یقیناً جانو کہ وہ جھوٹے ہیں. اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انعام اس صورت میں ہے کہ جب بالمقابل رسالہ بینہ ہمارے اس رسالہ کے مشابہ ہو اور مماثلت اور مشابہت کو ثابت کریں. لیکن اگر بنانے سے انکار کریں اور لومڑیوں کی طرح پیٹھیں دکھلاویں اور ان مطالب پر قدرت نہ پا سکیں اور نہ توہین قرآن شریف کی عادت کو چھوڑیں اور کتاب اللہ کی جرا و قدا سے باز نہ آویں
اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشنام دہی سے رکیں اور نہ اس بےہودہ گوئی سے اپنے تئیں روکیں کہ قرآن فصیح نہیں ہے، اور نہ توہین اور تحقیر کے طریق کو چھوڑیں، بس ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہزار لعنت ہے، بس چاہیے کہ تمام قوم کہے کہ آمین۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ وہ لعنت 1000 مرتبہ اپنی اس کتاب میں لکھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان مولویوں کا حال، اللہ تعالیٰ رحم کرے، کیونکہ دنیا کو یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ مرزا کو انگریزوں نے کھڑا کیا تھا، اور جس مرزا کے بارے میں یہ اس طرح کی لغو باتیں پھیلاتے ہیں وہ بندہ یہاں پہ کرسچنز کو قرآن شریف کی حقانیت اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کے اسبات میں یہاں پہ چیلنج کر رہا ہے۔ کیا انگریز کے خود کاشتہ پودے اس طرح کے ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ جو اینٹی احمدیہ چینلز کے اوپر بڑی بے شرمی کے ساتھ بعض حضرات، میں ان کا نام لینا بھی ضروری نہیں سمجھتا، میرے نزدیک کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے، ان لوگوں نے اپنی سٹریمز میں بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایکس احمدیوں کو بٹھا کے سفید جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ جی قادیانیوں کا قرآن تذکرہ ہے، کوئی اور کتاب ہے، اور اس وقت وہاں جو ایکس احمدی بیٹھے ہیں ان میں اتنی بھی شرم نہیں ہوتی کہ وہ کم سے کم اتنی ہی مولانا صاحب کی تصحیح کر دے کہ نہیں سر، جب ہم احمدی تھے تو ہمارا قرآن تو یہی تھا۔ یہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسی جماعت، اور اس جماعت میں جو خدا تعالیٰ نے جس کے بانی کو کاسر الصلیب بنا کے بھیجا، جس نے آ کے صلیب کو توڑا اور اسلام کی حقانیت تمام مذاہب کے اوپر ثابت کی، اس کے بارے میں اول یہ جھوٹ مرزا کو انگریزوں نے کھڑا کیا۔ نمبر 2، ان قادیانیوں کی کتاب قرآن نہیں کوئی اور کتاب ہے۔ نمبر 3، مرزا صاحب نے 1000 مرتبہ مسلمانوں کے اوپر لعنت کی۔ اب یہ عوام الناس دیکھ لیں، میرا دل تو جب میں یہ تیاری کرا تھا تو میرا دل کیا کہ میں غیر احمدیوں سے کہوں کہ وہ آج 1000 مرتبہ اب اپنے ان مولویوں کے اوپر بھی لعنت کریں جنہوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں پر لعنت کی۔ لیکن احمد کی تعلیم مجھے روکتی ہے کہ گالیاں سن کے دعا دو، پاکے دو، کرام دو، کبر کی حالت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے ساتھ۔ اس لیے عوام الناس پر لازم ہے، امام مہدی آخر الزماں آ چکا، اس کے خلاف یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، بس اپنے علماء کے بجائے امام مہدی کی جماعت میں شامل ہوں، بیعت کر کے تشریف لائیں تاکہ آپ کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ ان علماء کو بھی تھوڑا سا خدا کا اتنا کم سے کم خوف کرنا چاہیے۔ کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، بندہ اعتراض کر دیتا ہے، وہ فرق بات ہے، لیکن عمدن دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، کتابیں ان کے پاس بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ وہاں پہ ان پادریوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو توہین رسالت کرتے تھے، سارا کانٹیکسٹ ہٹا کے اپنی عوام کو بے وقوف بنانا کہ مرزا صاحب تو مسلمانوں پہ 1000 مرتبہ لعنت کر رہے ہیں، بہت ہی غم اور افسوس کی بات ہے، اور حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پہ جو کہ اپنے ان علماء کو بالکل آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہیں۔ تو اپنی اصلاح کریں اور خدا کا خوف کریں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب اسی وجہ سے تو ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ جو ایسے لوگوں پہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسے لوگوں پہ جو اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتے ہیں لعنت کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اپنی تکلیف کا بندوبست کرنا چاہیے، وہ قرآن کی سے اپنی تکلیف کا علاج کرائے۔ تو اگر نہ ہو تو پھر اللہ ہی ہے جو ان کی تکلیف کا آخرت میں علاج کرے گا اچھے طریقے سے۔ اب ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ چند روز ہوئے ہمارے مخالفین کی طرف سے 2-4 لوگوں کو بٹھا لیا جاتا ہے جن کو بعض وجوہات کی وجہ سے نظام جماعت سے خارج کیا گیا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتے، اللہ کی آگے جھکتے، اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے انہوں نے وہی معاملہ کیا جو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تو چاہتا تھا ان کا ان آیات کے ذریعے سے رفع کرے، لیکن وہ زمین کی طرف جھکے، اور ان کی مثال جس کے ساتھ دی ہے وہ سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اصولی طور پہ تو ان کا اخراج اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ وہ اصلاح کریں اور اصلاح کرنے کے بعد ایک متقی اور مومن بنے۔ لیکن شیطان ابلیس کو بھی جب کہا گیا کہ اللہ کی خاطر فرما بردار ہو جاؤ، تو اس نے بھی آگے سے تکبر کیا، تو اللہ کے قرب سے دور ہو گیا اور شیطان بن گیا۔ تو یہی وہ بات ہے، اب آپ سمجھدار ہیں۔ ان کی طرف سے پروگرام کیے جاتے ہیں جن میں ایک مقصد یا اس کے اندر ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کسی مینٹل النس کا شکار تھے، اور مینٹل النس کی وجہ سے انہوں نے یہ دعویٰ جات کیے۔ تو اپنے دوستوں کو میں بعض باتیں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی بات
کہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان سارے علماء اور ان کے علماء جو ان کی نظر میں عقل مند تھے اور کسی اللہ معاف کرے کسی مینٹل النس کا شکار نہیں تھے، بہت توپ خان تھے سارے کے سارے، وہ سارے کے سارے اس ٹائم گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مخالف احمدیت عالم کا بھی بیان اس معاملے میں موجود ہے کہ اس وقت ہمارے علماء تو پڑھتے لکھتے ہی نہیں تھے، جواب کے خاک دیتے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام آریوں اور عیسائیوں کے مقابل پہ کھڑے ہوئے اور مناظرے کیے۔ بعض نے لکھا 200 کیے، بعض نے لکھا بیان کیا کہ صرف مناظرے کیے، اور مناظرے کر کے ان کو شکست دے دی۔ تو ایک مینٹل النس کا شکار بندہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ کسی مینٹل النس والے بندے کو آج یہ کھڑا کر کے تو دکھائیں، جس کو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ مینٹلی سک ہے اور وہ یہ کام کر کے دکھا دے۔ آج بھی ان کے پڑھے لکھے علماء کی حالت غیر ہو جاتی ہے مخالفین اسلام کی کتب دیکھ کے، اور ان کو ہاتھ لگانا بھی نہیں مناسب سمجھتے کہ ان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ کل ایک صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ میں پادریوں کے ساتھ اس وجہ سے بات نہیں کرتا کہ ہمارے عالم کہتے ہیں کہ ان سے بات کرو گے نا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اگر تم صراط مستقیم پہ ہو۔ تو ان کو اتنا اس قدر خوف ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم سے بالکل ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ اپنے لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن کا خدا کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی صداقت کی دلیل لاؤ۔ اب ان صاحب نے جنہوں نے یہ اعتراضات کیے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام مینٹل النس کا شکار تھے، ان کے سامنے میں چند گزارشات رکھتا ہوں۔ وہ گزارشات اس وجہ سے ہیں کہ اگر کوئی تقوی رکھتا ہے تو کوئی ایسی وجہ بچ نہ جائے جس سے ان کی اصلاح ممکن نہ ہو سکے۔ ہمارا کام ہے کہ اصلاح کے لیے کوشش کرنا، دعائیں کرنا، آگے خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کسے ہدایت دینی ہے اور کسے نہیں دینی۔ البتہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں متقیوں کے ذریعے سے رکھی ہے۔ سورہ حجر سورہ نمبر 15 اس کے ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ کفار مکہ، اور یہ ترجمہ ہے دیوبند کا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ ترجمہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کفار مکہ نے یوں کہا کہ اے وہ شخص جس پہ قرآن نازل کیا گیا ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن کو نازل کیا گیا ہے، تم مجنون ہو۔ اب یہی وہ اعتراض ہے جو آج بعض دو چار غیر احمدی بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وہ لوگ ان لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں جن کو کسی نہ کسی وجہ سے اخراج کی سزا سنائی گئی ہوتی ہے۔ وہ سارے بیٹھ کے صرف یہی اعلان کر رہے ہوتے ہیں جو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ یہ شخص جس کو خدا تعالیٰ نے جس کے اوپر قرآن نازل کیا ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے، اور یہ بھی یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ جات جو کیے ہیں یہ مینٹل النس کی وجہ سے کیے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ اس سے آگے جا کے ایک بات کا اعلان فرماتا ہے، اور کوئی شخص ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اپنا مقدمہ رکھنے کے بعد بندہ کہتا ہے تقوی کے ساتھ کہ جی یہ ہمارے شبہات ہیں، یہ بات ہے، اس کے اوپر پھر طرح طرح کے حاشیے چڑھائے جاتی ہیں، طرح طرح کے استہزاء کر کے منکرین انبیاء کی سنت کو باقاعدگی سے ادا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم وہی استہزاء کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ اور پہلے رسولوں کے ساتھ ان کے منکرین کرتے تھے۔ اور خدا تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ استہزاء کیا ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے بارے میں عرب کا یہی کہنا تھا۔ قرآن کریم کی گواہی بھی آپ کے سامنے آ گئی، اب احادیث مبارکہ سے بھی آپ کے سامنے ایک گواہی رکھ رہا ہوں کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے لوگوں کو گر پڑتے
بہت لوگ کھڑے کھڑے نماز میں بھوک کے سبب سے، اور وہ اصحاب صفا تھے، یہاں تک کہ عراب کہتے کہ یہ مجنون ہے. وہ کہتے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس سے ایک قدم آگے بڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی جملہ کہہ رہے ہوتے تھے اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں بھی یہی جملہ کہہ رہے ہوتے تھے. اور وجہ بھوک، اور بھوک کی وجہ سے انسان ڈیزینس کا اگر کسی وجہ سے شکار ہو جاتا تھا تو وہ اس بات کو بنیاد بنا کے کہ ان کو تو یہ دیکھو گر جاتے ہیں، کہ اگر یہ خدا کا رسول ہوتا تو خدا یہ طریق نعوذ باللہ ان کے ساتھ کرتا. آگے سے وہ بھی ان کی طرح کے حاشیے چڑھا رہے ہوتے تھے. اور سورہ جو ہے اس کے اندر یہ قرآن کے اندر یہ اعلان کیا گیا، اور کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور مجنون کی خاطر چھوڑ دیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، زندہ خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جو خدا کلام کرتا ہے، جو خدا اپنے بندے کے اوپر وحی نازل کرتا ہے، اس کو بولنے والے خدا کو ان مردہ خداؤں کی خاطر چھوڑ دیں. اور یہی لوگ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کہ احمدی کہتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا ویسے ہی زندہ تھا جیسے آج زندہ ہے، ویسے ہی بولتا ہے جیسے پہلے بولتا تھا. تو آگے سے حاشیے چڑھاتے ہیں کہ ہم ایسے، ان کی جماعت احمدیہ جو خدا، قرآن کا خدا جو پیش کر رہی ہے اس کو قبول کر دیں اور اس خدا کو چھوڑ دیں جو ہمارے علماء نے کہا پیش کر دیا کہ خدا آئندہ کسی قسم کا کلام نہیں کرے گا، خدا نے بولنا چھوڑ دیا. کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ خدا جس کی پہلے زبان تھی، کلام کرتا تھا بندے سے، اب وہ زبان ختم ہو گئی ہے. تو پھر اس بت میں اور آپ کے خدا میں کیا فرق رہ گیا؟ دعویٰ تو ان مشرکین کا بھی ہے جو بتوں سے مانگتے ہیں، پتھروں سے مانگتے ہیں کہ ہم یہی وہ سب کچھ پیدا کر چکے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں. تو خدا کے خداؤں نے کی دلیل کیا پیش کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی پیش کی تھی کہ یہ میرا خدا کلام کرتا ہے، اگر تمہارا خدا سچا ہے تو اسے کو کلام کرے تمہارے ساتھ. اگر وہ دلیل سچی نہیں تھی تو یہ دلیل قرآن نے کیوں پیش کی، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پیش کی؟ پھر بعض لوگوں کی طرف سے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو تب بھی یہ اعتراضات کیے گئے. آئینہ کمالات اسلام میں ایک فرد کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس نے بھی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی رسول آئے تو اس سے وہی کچھ نہ کہا جائے جو اس سے پہلوں کو کہا جاتا ہے. اور بعضوں نے کہا بھی کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ مجنون ہے، یہ مینٹل النس کا شکار ہے. آج بھی آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں یہ باتیں سنتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو یہی جواب دیا کہ اگر سید صاحب صرف اسی قدر کفایت نہ کرتے، مخالفانہ اور غیر معتقدانہ باتیں کہہ کر اور مکالمہ الہیہ کے مدعی کو مجنون اور پاگل قرار دے کر چپ ہو جائیں، بلکہ جیسا کہ ادب اور طریقے حق پسندوں اور منصف مزاجوں کا ہے، میرے دعویٰ کی مجھ سے دلیل طلب کرتے تھا. اگر میں غلطی پر تھا تو اس غلطی کا صاف طور پر فیصلہ ہو جاتا، اور اگر حضرت آپ ہی غلطی پر تھے تو ان کو اپنے اقوال سے رجوع کرنے کا مبارک موقع ملتا. بہرحال اس تقریب سے پبلک کو ایک فائدہ پہنچتا، اور آج کل جو انہیں مسائل پر کلموں کی کشت خونی ہو رہی ہے، یہ زور کے جھگڑے طے ہو جاتے. مگر مجھے بار بار افسوس آتا ہے کہ اس طریقے مستقیم کی طرف سید صاحب نے رخ نہ کیا. وہ دلائل اور براہین، جیسا کہ ہمارے جواد صاحب نے آج وہ ویڈیو چلائی بھی ہے، کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں توحید پہ باکمال لٹریچر لکھ دیا. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مناظرے کیے، عیسائیوں کو شکست دے دی. لوگ تو اپنے قرآن کریم کے تراجم کے ابتدائیہ میں لکھ رہے ہیں کہ اس وقت مولوی غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا، اس نے ہندوستان سے لے کر انگلستان کے جو پادری صاحبان تھے ان کو شکست دے دی وفات مسیح کے مسئلے کے ذریعے سے. تو یہ ایک نعوذ باللہ من ذالک مینٹل النس کا شکار بندہ ایسا کرتا ہے.
اب یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ یہ بات جو میرے متعلق کی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں مینٹل النس کا شکار ہوں، یہ پہلے بندے کے بارے میں تو کی نہیں جا رہی. کسی پہلے ایک نبی کے بارے میں کی جا رہی ہو تو بندہ کہتا بھی ہے کہ جی ایک فرد واحد کو کہا جا رہا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی بات کہی گئی. قرآن کریم اس کے اوپر شاہد ہے، احادیث مبارکہ اس کے اوپر شاہد ہیں، اور مخالفین اسلام بھی اسی بات کو پھر پیش کرتے ہیں. کنٹریبیوشن ٹو دا ہسٹری آف اسلامک سویلائزیشن کے نام سے کتاب ہے، ایک مرتد کی طرف سے ہے، بائی ایس خدا بخش MA BCL بار ایٹ لا، جس بندے نے کیا ہوا ہے. وہ اپنی کتاب کے صفحہ 185 کے اوپر یہی اعلان تو کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک دماغی مریض تھے اور مرگی کے دورے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت ختیجہ جو تھیں وہ ڈر گئی تھی. پھر یہ ایک جگہ پہ نہیں، اور بھی اس کے 180 کے اوپر بھی اسی قسم کی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. اور قرآن کریم ان اعتراضات کا صرف اسی طرح سے جواب دے رہا ہے، اور اسی طرح کافر لوگوں میں سے جو پہلے ہو گزرے ہیں ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو اس بندے کو. تو ہمارے ارد گرد علماء کی طرف سے یہی تو اعتراض لگ رہا ہے. یہ اعتراض کر کے حقیقتاً وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جاہلیت اور منکرین انبیاء کے ساتھ اپنی مماثلت ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ مہر لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ اعتراض کر دیا، یہ دیکھ لو. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہی اعتراض کیا جاتا ہے. ہم نے یہ بات بیان کر دی ہے، دیکھ لو. اور قرآن کہہ رہا ہے وہ نبی سچا ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ جھوٹے کے لیے تو خدا کافی ہے. خدا کو ایسے وہ کہتے ہیں جن کو خدا چاہے تو وہ ایک پانی کا گلاس بھی اس کی منشا کے بغیر اٹھا کے نہیں پی سکتے. انہیں ایسے فوجیوں کی ضرورت ہے، ایسے مجاہدوں کی ضرورت ہے. خدا اپنے دین اور اپنی حاکمیت کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے. اگر وہ جھوٹا ہو اور جھوٹا دعوے دار ہو تو اس کے لیے تو خدا کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صداقت کی خبر یہی تو کہہ رہے ہیں، اگر میں جھوٹا ہوتا تو خدا تعالیٰ مجھے میری شاہ رگ سے پکڑ لیتا، دائنے ہاتھ سے پکڑ لیتا اور میری شاہ رگ کاٹ دیتا. اگر یہ معیار خدا کا معیار ہی نہیں ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اور خدا پیش کر رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور اسی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے سامنے پیش بھی کیا. فرماتے ہیں اگر ہم خدا تعالیٰ کے نزدیک کافر اور دجال نہیں ہیں تو پھر کسی کے کافر اور دجال وغیرہ کہنے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، اور واقعہ میں اگر ہم خدا کے حضور میں مقبول نہیں بلکہ مردود ہیں تو پھر کسی کے اچھا کہنے سے، نیک بنانے سے خدا تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. کہ دنیا کسی کو نیک کہہ دے اور خدا کی نظر میں وہ برا ہو تو خدا کی گرفت سے نہیں وہ بچ سکتا ہے. اور وہ شخص جو خدا پہ جھوٹ باندھ رہا ہو کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہی ہوتا اور خدا پر افترا کرنے والا ہوتا تو اس کی یہ نصرت اور تائید تو ہرگز نہ ہوتی کہ خدا وعدہ کرے میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور دنیا اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اور خدا اس کو پہنچائے بھی. مخالفین کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم مغرب میں گئے، ہم نے وہاں پہ احمدی دیکھے، ہم مشرق میں گئے وہاں پہ احمدی دیکھے، شمال میں گئے وہاں پہ احمدی دیکھے، جنوب میں گئے وہاں احمدی دیکھے. ان لوگوں نے ہمیں یہ گالیاں نہیں دی، بلکہ یہ معاملہ تمام انبیاء کے ساتھ اسی طرح چلا آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کذاب، ساحر، مجنون، مفتری وغیرہ کے الفاظ سے یاد کیا گیا. اور انجیل کھول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ سے بھی ایسا ہی برتاؤ کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی گالیاں دی گئی تھیں. اصل میں تشابہت قلوبہم والی بات ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ متشابہت رکھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد
मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, कि कोई भी ऐसा सच्चा नबी नहीं आता कि उसकी इस तरह से इज्जत की गई हो। हम क्यों कर सुन्नत अल्लाह से बाहर हो सकते हैं? बात तो आसान ही थी और मामला बड़ा साफ था, मगर इन मंसूबाबाजों ने मामला कुछ का कुछ कर दिया। क्या ये सच है कि हम नबियों को गालियां देते हैं? हम तो अलाए कलमतुल्लाह के लिए आए हैं और कर रहे हैं। हमारी किताबें देख लो, अल्लाह बेहतर जानता है कि किस तरह हमारा हर जरा जरा खुदा ताला की राह में फिदा और कुर्बान है। फिर फरमाते हैं मलफूजा जिल्द पंजम के अंदर ही ये बात है कि हम पर जो अल्लाह ताला के फजल हैं, ये सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से ही हैं। हज़रत सल्लम से अलग होकर हम सच कहते हैं कुछ भी नहीं और हाक भी नहीं। हज़रत सल्लम की इज्जत और मर्तबा दिल में है और हर रगो रेशा में ऐसा समाया है कि उनको इस दर्जा की खबर तक नहीं हुई। कोई 1000 तपस्या करे, जब करे, रियाजत शाका और मेहनतों से मुशक्कत इस्तखवा ही क्यों ना रह जाए, मगर हरगिज कोई सच्चा रूहानी फैज बजुद हज़रत सल्लम की पैरवी और इत्तबा के कैसे किसी को मुयसर आ ही नहीं सकता है कभी, और मुमकिन ही नहीं है। अब जबकि हमारा ये हाल है और ऐसा ईमान है, तो फिर इनका हमें काफिर और दज्जाल कहना क्या मायने रखता है? चंद रोज हुए हैं कि एक फतवा छप के आया है कि जिसमें हमें तरह तरह के नामों से याद किया है, मगर हम जानते हैं कि इन बातों से हमारा कुछ बिगड़ता नहीं। अगर हम खुदा ताला की नजर में मकबूल हैं तो फिर इनके फतवे हमें कोई जरूरत नहीं दे सकते। हमें काफिर कहने वाले खुद भी तो कुफर से नहीं बच सके, बल्कि उनका कुफर तो बहुत पक्का कुफर है। उनके वास्ते तो लिखा जा चुका है कि इनमें से अगर कोई हमारी मस्जिद में घुस जाए, यानी गैर अहमदी उलमा दूसरे गैर अहमदी उलमा के बारे में ये लिखते हैं और गैर अहमदियों के बारे में कि इनमें से कोई हमारी मस्जिद में घुस जाए, यानी सुन्नी देवबंदी की या वहाबी सुन्नियों की मस्जिद में घुस जाए, तो सिर्फ धोने से पाक नहीं होती कि जिस तरह एक कुत्ता अगर मस्जिद में घुस जाए तो वो धोने से पाक हो जाती है, बल्कि ईंटें उखाड़ कर नया फर्श लगाने से पाक होती है। तो इनके फतवे इस किस्म के आपस में एक दूसरे के बारे में। और तकवा की एक बात आपके सामने रखता हूं। सुनन निसाई के अंदर एक रवायत है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 अशखास से कलम उठा लिया गया है, सोते शख्स से हत्ता कि वो जाग पड़े, नाबालिग से हत्ता कि वो बालिग हो जाए, और मजनून व पागल से हत्ता कि वो अक्लो होश में आ जाए। मिसाल के तौर पर ये दावा ये करते हैं कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मेंटल इलनेस का शिकार थे। तो हजरत उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा की गवाही है कि ऐसे शख्स से कलम उठा लिया गया है, और खुदा जिससे कलम उठा रहा होता है, इन्होंने उसके खिलाफ फतवे कुफर के शाया किए। अगर नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हजरत मसीह मौऊद वही थे, वैसे ही मेंटल इलनेस का शिकार थे, तो इन्होंने किस मुंह से फतवे दिए? क्या शरीयत इस्लामी की मुखालफत की कि नहीं की? कुरान की मुखालफत फिर कर दी कि नहीं कर दी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म के मुनकर हो गए कि नहीं हो गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का मुनकर को आप पक्का मुसलमान कहेंगे, मोमिन कहेंगे? फिर सबसे पहले आपको चाहिए कि अपनी स्ट्रीमों में बैठ के अपने मुनकर होने का ऐलान करें, ताकि क्योंकि आप इस्लाम की शरीयत की नफी कर रहे हैं। खुदा ताला ने जिनसे कलम उठा लिया, आप उनके खिलाफ फतवेबाजी करके अपने कुफर के ऊपर हर्फ लगा रहे हैं, मोहरें लगा रहे हैं। तो पहले तो अपने इस बात के ऊपर मोहर लगाएं कि हमने बड़ी गलती की और हमारे उलमा काफिर थे जिन्होंने ये फतवाए कुफर लगाए थे, कि अल्लाह ताला ने तो उनसे कलम उठा लिया है और हमने अपनी जुबानें भी बंद नहीं की और अपने कलम भी बंद नहीं किए। तो ये इल्जामी फकी है उन लोगों के लिए जो इस किस्म की बातें करते हैं और दिन रात ये
چیزیں نکال کے لوگوں کے سامنے لا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے لیے وہ اینٹی وائنم ہے. ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے اینٹی وائنم تیار کی ہوئی ہے. تو ان سانپ کے زہر کو مارنے کے لیے پھر سانپ کا زہر ہی کام آئے گا. تو ان نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں کے لیے دین کی بات ہی ہتھوڑے کی طرح پڑے گی، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے. تو یہ بات قابل غور ہے. تقویٰ کے ساتھ اس کے اوپر دھیان دیں. ان لوگوں کی باتوں کو سن کے سوائے ان کے لیے دعا کے اور کچھ نکلنے کو دل نہیں کرتا ہے کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے، کہ ان کی اتنی عقل ماری گئی ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں عثمان مسعود صاحب، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں غالباً. ان کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصل میں آپ کے نے جب مجھ سے سوال کیا تھا تو اس کا ایک حصہ آخری جو پارٹ تھا وہ رہ گیا. اگر آپ آخری 3 امیجز نکال سکیں تو میں اس سوال کا بھی جواب دے دوں کہ مرزا صاحب تو لعنت کر رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں، تو ایسا آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی جو ہے وہ تو لعنت ہی نہیں کرتا یا بد دعا نہیں دیتا. جی جی بالکل، جزاک اللہ. تو اس ضمن میں جو ہے وہ لاسٹ 3 امیجز ہیں جو کہ میں چاہوں گا قرآن کریم کی آیت سے آگے. جی بالکل. جی آیت، جی یہ والی آیت. اصل میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو علماء ہیں، کیونکہ ان کا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے بس اعتراض کریں، اور یہ قرآن حکیم کو بھی بھول جاتے ہیں، جبکہ یہ خود اپنے مدرسوں میں جب یہ بچے تھے انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، کورسز کیے ہوتے ہیں، عربی زبان کو براہ راست سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب یہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کیسے دیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ آیت ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 160 ہے. یہ ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن حکیم کا ترجمہ ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں بسم اللہ کو 1 نمبر دیا جاتا ہے، تو غیر جماعت برادران کی طرف جو ہے ان کے شائع شدہ قرآن حکیم میں یہ آیت 159 ہوگی، کیونکہ وہ بسم اللہ کو نمبر 1 نہیں دیتے. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. یقیناً وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانات اور کامل ہدایت میں سے نازل کیا، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کتاب میں اس کو لوگوں کے لیے خوب کھول کر بیان کر دیا تھا. یہی ہے وہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر سب لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اب قرآن حکیم میں جتنی بھی ایسی آیات آئی ہیں کہ اللہ نے لعنت کر دی، بے شک خدا نے وہاں پہ نہ کہا ہو کہ جی دوسرے بھی لعنت کرتے ہیں، ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں، باقی سب انسان بھی لعنت کرتے ہیں. ایک تو ہے کہ جہاں پہ کہہ دیا، جہاں پہ نہیں بھی کہا وہاں پہ بھی یہ بات ثابت ہے کہ حقیقت میں، کیونکہ وہ آیت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے جو خدا سے اختلاف کرنے سے رہے، تو جب کہ وہ صاحب قرآن ہے اور وہی بحیثیت رسول کے اس آیت کو آگے بھی پہنچا رہے ہیں، تو اس لیے یہ سمجھنا کہ صرف اللہ ہی لعنت کر رہا ہے اور حضرت لعنت نہیں کر رہے یا مومنین لعنت نہیں کر رہے، یہ ویسے ہی غلط بات ہو جاتی ہے. تو کیونکہ قرآن حکیم سے تو خدا کا رسول ہو یا جو مومنین ہے سبھی کو پیار ہے، اور قرآن حکیم سے اختلاف ممکن نہیں ہے. اس لیے جہاں بھی خدا نے کہا ہے کہ اللہ نے لعنت کر دی، وہاں پہ حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مومنین بھی لعنت ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ عقیدہ کہ نبی جو ہے وہ بد دعا نہیں دیتا، یا یہ عقیدہ کہ نبی کسی پر لعنت نہیں کرتا، یہ ویسے ہی خلاف قرآن ہے، اور یہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں ہی ان لوگوں نے یہاں پہ اس سب کانٹیننٹ میں یہ بات پھیلائی اور آگے بھی باہر نکلی ہے بات. اس لیے بہت سے لوگ آج بھی مسلمانوں میں ایسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ نہ تو کسی پہ لعنت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی بد دعا کرتا ہے. اس ضمن میں بخاری شریف کی حدیث ہے 2801 نمبر 2801. اس کا عربی متن بھی ہے اور اس میں جو ترجمہ ہے میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بخاری شریف کی ہے. تو ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ جی ہم سے حفص بن عمر فوزی نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے، ان سے اسحاق نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے 70 آدمی جو قاری تھے بنو عامر کے یہاں بھیجے. بنو عامر جو کہ غیر مسلم قبیلہ تھا غالباً. جب یہ سب حضرات بئر معونہ پر پہنچے تو میرے ماموں حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے کہا میں بنو سلیم کے یہاں آگے جاتا ہوں، اگر مجھے انہوں نے اس بات کا امن دے دیا ایکسکیوز می کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان تک پہنچاؤں تو بہتر، ورنہ تم لوگ میرے قریب تو ہو ہی. چنانچہ وہ ان کے یہاں گئے اور انہوں نے امن بھی دے دیا. ابھی وہ قبیلہ کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا ہی رہے تھے کہ قبیلہ والوں نے اپنے ایک آدمی عامر بن طفیل کو اشارہ کیا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر برچھا پیوست کر دیا جو آر پار ہو گیا. اس وقت ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، میں کامیاب ہو گیا، کعبہ کے رب کی قسم.
اس کے بعد قبیلہ والے حرام رضی اللہ عنہ کے دوسرے آدمیوں کی طرف جو 70 کی تعداد میں تھے بڑھے اور سب کو قتل کر دیا. البتہ ایک صاحب جو لنگڑے تھے پہاڑ پر چڑھ گئے. تمام راوی حدیث نے بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ان کے ساتھ پہاڑ پر چڑھے تھے، عمر بن امیہ زمری. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے جا ملے ہیں، بس اللہ خود بھی ان سے خوش اور انہیں بھی خوش کر دیا ہے. اس کے بعد ہم قرآن کی دوسری آیتوں کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھتے تھے. ترجمہ: ہماری قوم کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے عاملے ہیں، بس ہمارا رب خود بھی خوش ہے اور ہمیں بھی خوش کر دیا ہے. اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی. اچھا، اب یہ اس پوری صحیح روایت میں یہ پورا حصہ فنکاری ہے، کیونکہ قرآن حکیم کی کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے، اور اگر کسی آیت کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ وہ قرآن حکیم میں تھی اور اب نہیں رہی تو یہ عقیدہ ویسے ہی باطل ہے. ہر آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آج بھی قرآن حکیم میں ہر قیامت تک رہے گی. آگے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک صبح کی نماز میں قبیلہ رعل، ذکوان، بنی لحیان اور بنی عصیہ کے لیے بد دعا کی تھی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی. اب آپ یہ دیکھیں، نبی کی نافرمانی پر قبائل کے اوپر بد دعا آن حضرت نے کی، جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید کر دیے، ان کے اوپر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. اور حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ اگر اسلام چھوڑ کر قرآن حکیم کی توہین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے پادریوں پر اگر 1000 مرتبہ لعنت کریں تو ان مولویوں کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. گویا کسی شخص کو قتل کرنا بے شک بہت بڑا جرم ہے، لیکن آپ کسی بھی فرقے کے مسلمان سے پوچھ لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا کسی شخص کو قتل کرنے سے بڑا جرم ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی کہے گا کہ ہاں وہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے. تو اس لیے اب یہ ان علماء کو فیصلہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ اپنا پروپیگنڈا چھوڑیں کہ مرزا کو انگریزوں نے کھڑا کیا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں پہ ایسے پادریوں کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، 1000 مرتبہ لعنت لکھ رہے ہیں، اس کی ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. ساری کتاب جو ہے اس کو سائڈ پہ کر کے اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے ہم پہ مسلمانوں پہ 1000 مرتبہ لعنت کی ہے صرف مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم کسی سے کوئی بات سنو اور بغیر تصدیق کیے اس پر ایمان لے آؤ. پھر فرمایا تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم کسی سے بات سنو اور بغیر تصدیق کیے اس کو آگے بیان کر دو. لہٰذا یہ معیار کہ نبی کسی کے اوپر بد دعا نہیں کرتا یا لعنت نہیں کرتا، یہ ایک خود ساختہ معیار ہے، اور اس معیار کی اصل میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. شکریہ. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. بس یہی چند گزارشات تھیں جو ہم اپنے دوستوں کی خدمت میں لائے ہیں، دلائل کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ. اور جماعت احمدیہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری بنیاد کتاب اللہ پہ ہے، اگر ہمارے مخالفین یا وہ لوگ جن کو اخراج کیا گیا وہ جماعت سے بالکل باغی ہو جاتے ہیں، وہ بھی، اور جو کسی وجہ سے جماعت کو اخراج کے بغیر بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، اگر وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں، لیکن تقویٰ کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. اگر قرآن کریم کے عقائد ہمارے جماعت احمدیہ کے قرآن کے خلاف ہیں تو وہ عقائد رکھیں اور اس کے دلائل رکھیں لوگوں کے سامنے کہ جی یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، قرآن کریم کے اس عقیدے سے مخالفت کھا رہا ہے، یہ اس کی دلیل ہے. قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو اور جماعت احمدیہ کہتی ہے زکوٰۃ نہ دو. قرآن کہتا ہے مالی قربانی کرو اللہ کی راہ میں، اپنا قیمتی، تم خدا کے مقرب ہو نہیں سکتے جب تک تم قیمتی، اپنی قیمتی ترین چیز، محبوب ترین چیز خدا کی راہ میں قربان کرنے کو تیار نہیں ہو جاتے. قرآن یہ کہہ رہا ہے اور جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ نہیں تم قربانی نہ کرو، پھر تو سمجھ آتی ہے. اگر جماعت احمدیہ بھی وہی بات کہتی ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو، ایمان لاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ، تو پھر آپ کے پاس کوئی دلیل بچ نہیں جاتی سوائے دجل، فریب اور مکر کے. تو ہم اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی کتب اور سب سے پہلے قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کریں جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اسی کے ساتھ ہم اب آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنے سوالات کومنٹس کے اندر بھی بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کوشش کریں گے کہ آپ کے لائیو سوالات بھی لے سکیں. وقت کی کمی کے باعث بعض لوگوں کو دعوت نہیں دی جا سکتی، لیکن جب وقت ہوگا کسی چھوٹے موضوع کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت دیں گے. اور اگر کوئی ہم سے ویسے بھی رابطہ کرنا چاہے تو کمنٹس کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے رابطہ کر سکتا ہے.
फ़ोन नंबर भी अक्सर दोस्तों के पास हमारे मौजूद हैं, और इंशाल्लाह जल्द ही एक ऐसा नंबर भी पब्लिक कर देंगे जिस पे आप अपने सवालात रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और उन सवालात को ही चलाकर हम जवाब देंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।